الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا شروع کا حصہ پڑھا ہے اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن شریف کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ حکم اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر دیا ہے. یعنی آدمی خود بھی اپنے بارے میں یہ فکر کرے کہ میں آگ سے بچ جاؤں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی یہ فکر کرے کہ وہ بھی آگ سے بچ جائیں. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم خود جہنم سے بچے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہو
उसी तरह अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। क्या तरीका है? तरीका ये है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करो। जो काम करने के लिए कहे गए हैं उनको करो, और जिन कामों के करने से अल्लाह ने मना कर दिया है उन कामों से रुक जाओ। आदमी जब अवामिर पर अमल करे और मनहियात से बचे तो फिर वो जहन्नम से बच जाएगा। यहाँ एक चीज समझने की ये है, मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि अपने आप को और घर वालों को आग से बचाओ। मुराद है जहन्नम, लेकिन जहन्नम ना कहकर ये भी कह सकते थे अल्लाह ताला कि अपने आप को और घर वालों को जहन्नम से बचाओ, लेकिन ये नहीं कहा। ये हुक्म दिया कि खुद को और घर वालों को आग से बचाओ। आग क्यों कहा? इसकी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि आदमी जिस तरह अपने आप को और अपने घर वालों को दुनिया की आग से बचाता है, इसी तरह उसको चाहिए कि वो जहन्नम की आग से भी बचे और अपने घर वालों को बचाए। इसमें उन लोगों के लिए इबरत है जो ये कहते हैं कि हम अपने लड़के को समझाते हैं लेकिन वो मान कर नहीं देते, हम घर वालों को समझाते हैं लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानता। उनका ये जवाब गलत है। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह आग से बचाने की कोशिश करते हो, मिसाल के तौर पर आप सोचिए कि आपका बच्चा घर में सो रहा है, आप बाहर हैं और घर में आग लग जाए और आपका बच्चा अंदर हो, तो क्या आप बाहर बैठकर सिर्फ इतना कहने पर इत्तेफाक कर लेंगे कि बेटा बाहर आ जाओ वरना जल जाओगे? नहीं, बल्कि आप अपनी जान हथेली पर रखकर आग के अंदर कूद कर अपने बच्चे को आग से बचाने की फिक्र करेंगे। जिस तरह दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करते हो, अल्लाह फरमाता है दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग तेज है, उससे बचाने की फिक्र करो। जहन्नम से कैसे बचाओगे? मतलब यह है कि अपने बच्चों को नेक बनाओ, घर वालों को नेक बनाओ। अगर बच्चों को नेक बना लोगे, घर वालों को नेक बना लोगे तो वो जहन्नम से बच जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया हो, बल्कि अल्लाह के नबी ने औलाद को नेक बनाने का तरीका भी बताया। ऐसा नहीं है कि बस ये कह दिया हो कि जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ। बचाने का तरीका क्या है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मैं आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश करता हूँ। देखो, औलाद को नेक बनाने का तरीका क्या है। सब जानते हैं औलाद तो होगी कब? जब पहले रिश्ता होगा, शादी ब्याह होगा, मियाँ बीवी मिलेंगे, उसके बाद औलाद पैदा होगी। ये तो अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का ज़ाब्ता है। यूं तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, लेकिन दस्तूर खुदाबंदी ये है कि मियाँ बीवी के मिलने से औलाद पैदा होती है। बगैर शादी के औलाद, जाहिर सी बात है, एक लतीफा लोग बयान करते हैं कि एक नौजवान एक बुजुर्ग के पास गया जो मुस्तजाबुद दावत थे, उनसे कहा कि आप दुआ करिए कि अल्लाह मुझे लड़का दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। 1 साल के बाद लौट कर आया, कहा हजरत अभी तक लड़का नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, जाओ फिर दुआ करता हूँ।
پھر دعا کیا اور اگلے سال پھر لوٹ کر آئے. کہنے لگا حضرت ابھی تک لڑکا نہیں ہوا. ان کو بھی بڑا تعجب ہوا. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اب دعا کرتا ہوں لڑکا ہوگا انشاءاللہ. تیسرے مرتبہ دعا کیے اور تیسرے سال پر وہ آدمی آیا. کہنے لگا ابھی لڑکا نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ شادی ہوئے کتنے سال ہوئے؟ اس نے کہا شادی کہاں کی ابھی. انہوں نے کہا بھاگ بے وقوف کہیں گے، بغیر شادی کے لڑکے کی تمنا یہ بے وقوفی ہے. شادی کرو گے تب جا کر لڑکا ہوگا میاں بیوی کے ملنے سے. اس لیے اولاد کو نیک بنانے کا طریقہ اور نیک بنانے کی شروعات اولاد سے نہیں بلکہ رشتے سے کی ہے. جب آپ اپنی اولاد کے لیے اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنے جائیں تو وہاں رسول اللہ کی تعلیم موجود ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر. کبھی تو عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ عورت بہت خوبصورت ہے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں دیکھو خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح مت کرنا، اس لیے کہ عمر ڈھلے گی خوبصورتی بھی ڈھل جائے گی. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگرچہ خوبصورت نہیں ہے لیکن بہت دولت والی ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اگر میں نے اس سے رشتہ کر لیا تو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ غلطی مت کرنا. آج تک کوئی بیوی کے مال سے مالدار نہیں ہوا. مال دینا، مالدار بنانا اور فقیر بنانا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ عورت بہت اونچے خاندان کی ہے، اگر میرا رشتہ اس سے ہو گیا تو سماج میں میری بھی عزت بڑھ جائے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں غلط ہے. ساری عزت کا مالک اللہ ہے. وہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور اللہ جسے عزت نہ دے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں دیکھ کر رشتہ مت کرو. اگر رشتہ کرنا ہے تو عورت کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرو. یہ دیکھو کہ جس سے رشتہ کر رہے ہو یہ نیک ہے یا نہیں، اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر یہ عورت نیک ہوگی تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی نیک ہوگی، اور اگر یہ عورت نیک نہیں ہوگی تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کو بھی نیک بنانا آسان نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب رشتہ کرو اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنے لگو، یا آدمی اپنے لڑکے کے لیے بہو کی تلاش میں نکلے تو پیش نظر یہ ہو کہ عورت دیندار ہے یا نہیں. اگر دیندار عورت سے نکاح کرو گے اولاد نیک بنے گی، اگر دین کو نظر انداز کر دو گے تو یہ خواب جو ہے پورا نہیں ہو پائے گا. آپ ذرا دیکھیے صحابہ نے رسول اللہ کی اس بات پر کس طرح عمل کیا. ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین ہیں، اور آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے محل میں سوتے رہے. یہ تو راتوں کو نکل کر اپنی پرجا کا حال معلوم کرتے تھے، اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے کون کس حالت میں ہے. ایک رات کا قصہ ہے، مشہور ہے، بار بار سنا ہوگا آپ نے. ایک رات گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک مکان کے پاس پہنچے جو ٹوٹا پھوٹا مکان تھا. رات کے اندھیرے میں اس مکان سے بولنے کی آواز آ رہی تھی. رک گئے، خادم ساتھ تھا، کان لگایا، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بچی سے یہ کہتی ہے جا جانور کا دودھ نکال کر لا. کوئی بکری ہے، اونٹنی ہے، کوئی جانور ہے جس کا دودھ نکالنے کے لیے کہتی ہے. وہ بچی گئی، دودھ نکال کر لائی. اس کے بعد بوڑھی عورت نے کہا زدی فی الماء، اس کے اندر پانی ملا دے. بچی نے پلٹ کے جواب دیا اماں
عمر کا ڈر نہیں لگتا؟ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ بڑھیا نے کہا ارے بابا عمر یہاں تھوڑی ہے، عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہم کو، رات کے اندھیرے میں ملا دے پانی۔ لڑکی نے پلٹ کے جواب دیا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات اپنے کان سے سنی، سمجھ گئے کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہاں نشان لگا دیا اور نشان لگا کے واپس آ گئے، اور صبح اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ وہ کس کا مکان ہے، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ گئے معلوم کیا تو آ کر خبر دی کہ حضرت ایک ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی جوان بچی ہے، ایک جانور ہے، اسی پر گزر بسر ہوتا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اس بڑھیا سے کہو کہ ہم اپنے لڑکے کا رشتہ اس کی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، 42 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ آدھی دنیا میں ان کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ اسلام کی شان و شوکت کا وہ زمانہ تھا کہ اگر یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر میں اپنا رشتہ بھیجتے رشتہ واپس نہ آتا، لیکن چونکہ اپنے محبوب کو پر فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رشتہ کرو تو دینداری کو دیکھ کر کرو، اور اس لڑکی کی دینداری کو خود اپنے کانوں سے سن چکے تھے، اس لیے بغیر کسی عورت کو بھیجے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ لڑکی گوری ہے یا کالی ہے، لولی ہے یا لنگڑی ہے، کس خاندان کی ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس اس کے تقوی کو اور خوف خدا کو دیکھ کر اپنے لڑکے کا رشتہ اس سے کر دیا، لے جا کر رشتہ ہو گیا۔ اسی لڑکی کی کوکھ سے جو لڑکی پیدا ہوئی اسی سے آگے چل کر اب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ لڑکی نیک ہوگی، ماں نیک ہوگی تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اس بچے کے دل میں خوف خدا تھا تو اس کی نسل سے ایک ایسا امیر المومنین پیدا ہوا جس نے انصاف کی ایسی مثال پیش کی کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری ساتھ میں پانی پیا کرتے تھے۔ بھائی اپنی اولاد کو نیک بنانے کا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اپنے لڑکے کا رشتہ کرو تو پہلی نمبر پر یہ دیکھو کہ اس کی ماں جو آگے چل کے ماں بنے گی وہ دیندار ہے یا نہیں۔ میں آپ کو 2 قصہ سناتا ہوں، اور یہ قصہ کسی تاریخ کی کتاب کا نہیں ہے، یہ قصہ اس عظیم الشان کتاب کا ہے جس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن نے 2 قصہ بیان کیا ہے، 2 پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ نے دونوں کو لڑکا دیا، نوح علیہ السلام کو بھی لڑکا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لڑکا دیا، اور دونوں کے لڑکے کا قصہ قرآن نے بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کے لڑکے کا قصہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا اور اللہ کے حکم سے کشتی بنائی گئی اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، اور اللہ کا یہ حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا کہ آج وہی لوگ بچیں گے جو کشتی کے اندر ہیں، اور جو کشتی میں نہیں ہے وہ نہیں بچیں گے۔ نوح علیہ السلام کا لڑکا کشتی میں نہیں سوار ہوا، پانی زمین سے ابلا، آسمان سے برسا، کشتی چل رہی ہے، لڑکا آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ باپ کہتا ہے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا
آ جاؤ میرے ساتھ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافر مت بنو. یہ باپ کا مطالبہ تھا. باپ نے کہا، بیٹے نے جواب دیا سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. اے ابا میری فکر چھوڑ دیجئے، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا. باپ نے کہا بیٹا کوئی چیز آج بچانے والی نہیں ہے. باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. بیچ میں ایک لہر آئی اور بیٹا ڈوب کر مر گیا. ایک تو یہ بیٹا تھا، نبی کا بیٹا ہے، اور ایک دوسرے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں. ان کے بیٹے کا قصہ قرآن نے بیان کیا. ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے. بیٹے نے پلٹ کے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ دو پیغمبر ہیں، دونوں کی اولاد ہے. ایک کا جواب وہ تھا اور ایک کا جواب یہ نکلا. اگر آپ غور کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں نکلے گی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر اس لیے مرا کہ اس کی ماں مومنہ نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کا یہ جواب اس بنیاد پر تھا کہ ان کی ماں مومنہ اور نیک تھی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بھائی جب ماں نیک ہوگی تو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوگی. یاد رکھیے اولاد کو بنانے میں اور بگاڑنے میں باپ سے زیادہ ماں کا دخل ہوتا ہے. باپ بیچارہ تو روزی روٹی کے چکر میں کوڑھو کے بیل کی طرح صبح سے لے کر شام تک دوڑتا رہتا ہے. ساری ذمہ داری تو ماں کے اوپر آتی ہے. وہ رات دن اپنے بیٹے اپنی اولاد کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے ماں اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہے گی تو اولاد نیک بن جائے گی. اور رسول اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا. طریقہ کیا بتایا؟ آج ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن آج یہ شکایت ہے کہ مسلمان کے بچے دین سے دور جا رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں. نوبت تو ارتداد تک آ کر پہنچ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. نبی کی تعلیم کیا تھی؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ جلدی آپ کے سامنے نبی کی ان تعلیمات کو پیش کرتا ہوں. رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، آپ ذرا دیکھیے نبی کی تعلیم کو. فرماتے ہیں رسول اللہ کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کے داہنے کان میں اذان دو، اس کے بائیں کان میں اقامت کہو. ساری دنیا کہتی ہے یہ تو ناسمجھ ہے، کچھ نہیں جانتا، یہ تو بچہ ہے ابھی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے. لیکن شریعت جانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ ابھی دنیا میں آ رہا ہے اور یہ بالکل اس کا دل کورے کاغذ کی طرح ہے. اس کے دل کے اوپر کان کے راستے سے جو سب سے پہلی چیز لکھی جائے وہ اللہ اکبر کی لکھی جائے. جب مؤذن، جب اذان دینے والا پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، بچہ اس کو فوراً کیچ کرے گا، اس کو ریکارڈ کرے گا اور
اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہو گے، آج بچہ تم دیکھتے ہو نہ سمجھ ہے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ بچے ان کی مثال ٹائپ ریکارڈ کی ہے۔ وہ تو اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، پہلے تو ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، اس کے اندر ایک کیسٹ لگتی تھی اور کیسٹ لگانے کے بعد اس میں ایک بٹن دباتے تھے اور وہ بٹن ہوتی تھی ریکارڈنگ کی، خالی کیسٹ ڈالی جاتی تھی اور بٹن دبا کر اس کے سامنے بیٹھ کر جو کچھ بولا جاتا تھا، بعد میں جب پلے والی بٹن دبائی جاتی تھی تو جو کچھ اس نے بولا تھا وہ ٹیپ ریکارڈ پورا لوٹا دیتا ہے۔ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر اس بچے کے کان میں اذان دے دو گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو گے تو یہ بچہ آگے چل کے یہی لوٹائے گا۔ بھائی ہم سب کچھ کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، ہم بچے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے، لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن سب سے پہلا کام جو نبی نے کہا ہے کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام اذان تو اس کے کان میں، اگر کوئی دوسری آواز چلی گئی تو یہ بچہ اس چیز کو پہلے ریکارڈ کر لے گا۔ اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں لگائی جائے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ نبی کی تعلیم ہے اور دین نہیں بلکہ اپنے نواسوں کے کان میں اذان دے کر قولاً اور عملاً دونوں طرح حکم دے دیا کہ اس طرح سے اپنے بچوں کو بناؤ، انہیں سنوارو۔ ٹھیک ہے، اذان دے دی آپ نے، اذان دینے کے بعد اقامت کہہ دی آپ نے، اس کے بعد شریعت کہتی ہے 7ویں دن یا 14ویں دن اس کا عقیقہ کرو، ایک جانور ذبح کرو۔ لوگ جانتے ہی یہ عقیقے کا مقصد کیا ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں بچہ ہوا، دعوت ہو گئی، احباب کو بلا کر کھلا دیا، بس۔ نہیں میرے بھائی، نبی نے کا حکم یہ ہے اس کے بال اتروائے جائیں اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے اور اس کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جائے۔ آپ جانور ذبح کرتے وقت عقیقے میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اس بچے کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، آپ اس کو کر لیے۔ آپ ذرا دیکھیے، بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، ماں باپ کو حکم دیا گیا کہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کے سامنے ہنسی مذاق مت کرو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اس کا اثر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے سبق میں ایک واقعہ سنایا، بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی 19 سے تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں اس کو لے کر گئی مکتب میں، جب پڑھنے کے لائق ہوا تو مدرسے میں نام لکھا دیا۔ استاد کے سامنے بچہ بیٹھا، 1 مہینے میں 16 سپارے پڑھ ڈالے، 1 مہینے میں نورانی قاعدہ ختم، پارہ امہ ختم، 16 سپارے ختم کر دیے 1 مہینے میں۔ لیکن جب دوسرا مہینہ شروع ہوا اور 17واں سپارہ شروع ہوا تو مہینہ ختم ہوا، پارہ ختم نہیں ہوا۔ تیسرا مہینہ ختم ہوا، پارہ ختم نہیں ہوا۔ استاد کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تک تو یہ 1 مہینے میں 16 سپارے پڑھ لے گیا اور اب یہ مہینہ ختم ہو رہا، پارہ نہیں ختم ہوتا۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا
मालूम ये हुआ कि इसकी माँ 16 सितारे की हाफिजा थी। जब बच्चा पेट में था तो इसकी माँ कसरत के साथ उन्हीं 16 सितारों को पढ़ा करती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि बच्चे ने वो 16 सितारे अपने जहन में महफूज कर लिए और जब उम्र हुई पढ़ने की तो फर फर पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया उसको। भाई इसलिए जिस बच्चा पेट में है, तब पेट से बाहर आया, तब अभी ना समझ है, दूध पी रहा है, तब भी माँ बाप को यूं तो हराम रोजी से हर हाल में बचना चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर माँ को भी ताकीद की गई, बाप को भी ताकीद की गई कि अपनी रोजी पर भी ध्यान रखें, अपनी हरकत और सकनात के ऊपर निगाह रखें। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, देवबंद के अंदर एक बाप अपने 3-4 साल के बच्चे को लेकर बाजार गया। बाप आगे आगे जा रहा है, बच्चा पीछे पीछे जा रहा है। एक ठेले पर बैल बिक रही थी, बाप आगे निकल गया और बेटे ने बगैर पूछे हुए एक बैल उठाई और मुंह में डाल लिया। बाप वहीं रुक गया, बच्चे को लेकर घर लौटा और बीवी को बुलाकर ये कहा कि देखो आज हमारे लड़के ने ऐसा काम किया है जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। ये बताओ कि इस बच्चे ने ये सीखा कहाँ? बगैर किसी की इजाजत के उसके सामान को उठा लेना, ये कहाँ सीखा इसने? गौर करो, शौहर भी सोच रहा है, बीवी भी सोच रही है और दोनों ये कहते हैं कि हमें नहीं याद आता, लेकिन बाप ने कहा हो न हो, बात यही है कि इसने सीखा है हमसे या तुमसे। बहुत याद करने के बाद माँ ने कहा, मुझे एक वाकया याद आया। कहा वो क्या? कहा ये बच्चा जब मेरे पेट में था, एक दिन मैं आंगन में निकली और अपने आंगन में पड़ोसी के घर के पेड़ की एक शाख हमारे आंगन में लटकती थी और उसमें पैर फरे हुए थे। और एक दिन मैं निकली और मैंने एक पैर तोड़ के खा लिया उससे। बाप ने कहा ये उसी का असर है कि जब हमने अपने आपको इन चीजों से नहीं बचाया, उसका असर हमारी औलाद के ऊपर आया। इसीलिए आप देखिए, माँ बाप को दूध पीते बच्चे के सामने भी हंसी और मजाक करने से मना किया गया है। आगे बढ़ो, अब बच्चा पढ़ रहा है, अब बच्चा बोलने के लायक हो गया, अब तुतलाती हुई जबान में कुछ बोलना शुरू कर रहा है। नबी की तालीम ये है, इज़ा सहा औलादुकुम फअल्लिमूहुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह का नाम सिखाओ। ये वही बच्चा है जिसको आपको जहन्नम से बचाना है। कैसे बचेगा? जब बोलना शुरू करे अल्लाह का नाम सिखाओ। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग बच्चे को जब बोलना शुरू करता है सब कुछ सिखाते हैं, नहीं सिखाते तो अल्लाह का नाम नहीं सिखाते। बाप बैठता है, अब पापा कहलवाता है, बस ठीक है, अब्बा अब्बा कहलवाता है, माँ बैठती है, माँ माँ कह, हर आदमी अपना नाम याद दिलाता है, नहीं याद दिलाता तो अल्लाह का नाम नहीं याद। इसलिए नबी की तालीम है, इज़ा अफ़सहा औलादुकुम फअल्लिमूहुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चा बोलना शुरू करे उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, और जब वो 7 साल का हो जाए उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज न पढ़ने पर मारो भी और मार के उससे नमाज पढ़ाओ। लेकिन मेरे भाई, हम इन कामों को नहीं करते, हमें इन कामों को करना चाहिए। जब हम अपने बच्चे को अल्लाह से नहीं डराएंगे तो याद रखना, अगर हमारी औलाद अल्लाह से नहीं डरेगी तो हमसे कभी नहीं डरेगी। अगर खौफ खुदा दिल के अंदर होगा तो माँ बाप की अजमत भी होगी, माँ बाप की कदर भी दिल के अंदर होगी। मैंने एक
حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، میں وقت پورا ہو رہا ہے، میں اسی حدیث کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، چھوٹے تھے عمر میں، ابھی 7-8 سال کے ہیں۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کوئی سواری تھی، اونٹنی تھی، گدھی تھی، کوئی جانور تھا، اور عرب میں جانور پر 2 آدمی بیٹھتے تھے، ایک آگے بیٹھتا تھا ایک پیچھے بیٹھتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7-8 سال کی تھی اور میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری چل رہی تھی، چلتے چلتے اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے سنو میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ کیا مطلب؟ 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو نبی تعلیم دے رہے ہیں، عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے حقوق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ، اے غلام، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، غور سے سنو۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ ایسے ہی جیسے قرآن میں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ای ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اور دین کی مدد کیا ہے؟ دین کسی عمارت کا نام نہیں ہے کہ آپ لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور کوئی عمارت کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دین احکام کا نام ہے۔ اپنی زندگی کے اندر دین کو اتارو، شریعت کو اپنی زندگی کے اندر اتارو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول نے اس انداز میں فرمائی احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کا خیال رکھو گے اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تم اللہ کے حقوق کی رعایت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اب عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، 8 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے سنو، جب کبھی تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی تمہیں مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو یاد رکھنا نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا۔ آگے وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھنا نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آگے فرمایا رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، قلم اٹھ گئی، تقدیر لکھی جا چکی، اور جس کاغذ پہ لکھا اس کی سیاہی سوکھ گئی، اب کوئی چیز زیادہ کم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھو کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ نے جو لکھا ہے اتنا ہی یہ چیزیں ہیں عقیدے کی جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ مدرسہ ہے میرے بھائی، یہ اسی لیے ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول کے اندر پڑھاؤ۔ آج لوگ یہ
یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھا لیں گے اور گھر پہ بیٹھا کر کسی ایک حافظ کو بلا کے آدھا گھنٹہ قرآن شریف پڑھوا دیں گے. یاد رکھیے میرے بھائی، ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ ان معصوم بچوں کو جن کے بارے میں شریعت اتنی تاکید کر رہی ہے، 5 سال کے بچے کو آپ نے بھیج دیا غیروں کے اسکول میں، کبھی صبح ان کے ساتھ جاؤ اسکول میں، جب تک وہ اسکول میں رہے بیٹھے رہو ان کے ساتھ، لوٹو گے شام کو، ایک مرتبہ آپ کے بچے کو نہ اللہ کا نام سکھایا جائے گا نہ رسول اللہ کا نام آئے گا. آپ بھیجیے مدرسوں میں، آپ کا بچہ مدرسہ آئے گا، آپ ساتھ آئیے، وہ مدرسے میں داخل ہوگا تو سلام کر کے داخل ہوگا، وہ سبق شروع کرے گا تو بسم اللہ، اتنی مرتبہ اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے گا، اتنی مرتبہ رسول اللہ کا نام سکھایا جائے گا، آپ گن نہیں سکتے. ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس لیے تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور تعلیم اسلامی ماحول کے اندر ضرورت ہے اس بات کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.